अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। आपको मेरी तरफ से स्पोर्ट्स रूम की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद का मौका है और आज जिस शख्सियत के घर हम मौजूद हैं वो ARY फैमिली का हिस्सा हैं। आप उनको हर क्रिकेट के बड़े इवेंट में, PSL में उनको देखते हैं, उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन सुनते हैं, बहुत सारी उनसे बातें होती हैं। लेकिन उनकी फैमिली लाइफ क्या है, ईद कैसे मनाते हैं, घर में क्या होता है, ये जानने के लिए आज हम उनके घर पहुंचे हैं। तो मैं लाहौर में हूं और आप सबके जाने पहचाने हमारे बड़े प्यारे बासित अली के घर पे मौजूद हैं। बासित भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक, सबको ईद मुबारक, पूरे पाकिस्तान को, दुनिया में जहाँ जहाँ हमारे मुसलमान भाई रहते हैं सबको ईद मुबारक। और बासित भाई को तो मैंने जैसे कहा हम देखते हैं और सुनते हैं, बट आज की स्टार जो हैं वो भाभी हैं और बासित भाई की बड़ी प्यारी बेटी फातिमा भी आज हमारे साथ है। तो भाभी आपको, फातिमा आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। जी पहले तो अस्सलाम वालेकुम और खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। अच्छा, सबसे पहले बासित भाई से बात करने से पहले ना भाभी आपसे शुरू करता हूँ। हाँ मतलब मैं इम्पोर्टेंस कम हो गई कह रहे हैं। नहीं, सारी बातें हमसे क्रिकेट की आज बेगम से आज शुरुआत वहां से होगी, होम मिनिस्टर से शुरुआत होगी। आज तो मैं चाहती हूँ जैसे आप अपने प्रोग्राम्स में इनको लूडो देते हैं ना वही करते हैं। पहले तो सबसे पहले विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कैसे बर्दाश्त करती? सब्रुन जमील। खूबसूरत सब्र जो है, मौलाना तारिक जमील हमेशा मियाँ बीवी के बारे में जो है मैं उनको बहुत लाइक करती हूँ और उनके हर रोज़ छोटे छोटे से लेक्चर और दर्द सुनते हैं। और मियाँ बीवी का रिश्ता तो उतार चढ़ाव का है, तो इसको अगर सब्र के साथ और बर्दाश्त तो है इसमें, समटाइम्स कभी कभी थोड़ा सा बोलना भी पड़ता है, लेकिन अगर कोई दूसरा बोल रहा है तो फिर सुन ले। तो आप लोगों को पता है, लेकिन माशाल्लाह अब ये लाहौर और कराची का जो ये डिस्टेंस आया है, वेदर के साथ काफ़ी चेंज हुए। कराची की वो हवाएं समंदरी जो हैं वो ख़त्म होके अब यहाँ गर्मी सर्दी हम बर्दाश्त कर रहे हैं। अच्छा, कभी प्रोग्राम आप देख रही होती हैं, हमारा प्रोग्राम चल रहा होता है तो बासित भाई कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्से में भी आ जाते हैं, तबसरा करते हुए किसी बात पे चिढ़ जाते हैं वो, तो उस पे आपका क्या रिएक्शन होता है? आप टीवी देखते हुए ये नहीं कहती हैं देखो इनको गुस्सा आ गया फिर? वो देखती नहीं है। नहीं वो तो नॉर्मल हमें पता होता है, लेकिन हमें जो पता है कि आप हैंडल कर लेते हैं। यहाँ आप लोग इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि आप लोगों का ये चलता है, तो इस वजह से मुझे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करता। मेरा फायदा नजीब ये है कि मेरी बीवी 9 बजे सो जाती है, सही ना? सुबह माशाल्लाह उठ के नमाज, फिर बच्चों की तैयारी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो वसीम बदामी भी बोलता है ना कि अभी भाभी देख रही होंगी, तो वो नहीं देख रही, मैं रिकॉर्ड भेजता हूँ, रिकॉर्ड करके, मतलब जो रिकॉर्डिंग होती है ना यूट्यूब पे वो भेजता हूँ। अच्छा, हाथ मिलाए, मेरा भी यही है। देखती नहीं है। क्योंकि हमें पता होता है कि बाद में देख लेंगे। मीडिया जो है इतना एडवांस है, हम यूट्यूब पे आराम से देख लेते हैं। तो बासित भाई सबसे पहले तो, क्योंकि नॉर्मल रूटीन में तो हम जानते हैं सब, ईद के हवाले से मुझे बताइए आपकी क्या रूटीन रहती है, कैसे ईद मनाते हैं? रिश्तेदार आते हैं या आप जाते हैं, क्या रूटीन होती है? यार मैं जब से लाहौर शिफ्ट हुआ हूँ ना, ये वो हकीकत बता रहा हूँ जो शायद नाजिर कहीं मैंने बात करी है, मेरी अपनी सालियाँ मुझसे नाराज हो गई। अच्छा। क्योंकि आपने मेरा घर दिखा है, सामने मस्जिद है और मैं यहाँ की नमाज नहीं छोड़ता, क्योंकि यहाँ के जो बुजुर्ग है ना, फिर वो पूछते हैं उस नमाज में आप क्यों नहीं थे। तो उस वजह से मेरी बीवी बेचारी जाती है अपनी बहनों के यहाँ, वो बोलते हैं उधर उस मस्जिद में पढ़ लें। मैं बोलता हूँ यार मुझे मजा नहीं आता। अपनी एक रूटीन बनी हुई है, उस वजह से वो मुझसे नाराज हैं। लेकिन ईद के लिए तो हम लोग कहते हैं ना कि वो त्यौहार होता है जब आप रिश्तेदारों में जाते हैं, जिनसे नहीं मिले होते उनसे भी मिलते हैं। अब तो जैसे सुबह नमाज पढ़कर आए, मुझे उस टाइम पे अपने बेटे की याद आती, ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं जब अपने वालिद साहब मरहूम के साथ जाता था नमाज पढ़ने, तो चादर जानमाज उठानी सब ईदगाह जाते थे हम, नश्तर पाक कराची में। और अभी मैं देखता हूँ तो मैं अकेला जा रहा हूँ, लोगों के बेटे साथ जा रहे होते हैं, तो मुझे अपना बहुत ज्यादा याद आता है, लेकिन फिर मैं बताता नहीं हूँ। आज मैं इस प्रोग्राम के थ्रू बता रहा हूँ आपको। हाँ, तो मैं नाजरीन को बता दूं कि बासित भाई के जो साहबजादे हैं उसामा, वो अभी अमेरिका में अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं, साथ साथ जॉब भी कर रहे हैं। तो बच्चों के फ्यूचर के लिए पेरेंट्स को ये थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ती है। अच्छा फातिमा, आप बताइए, ईद के इतने प्यारे माशाल्लाह आपने कपड़े पहने हैं, मम्मा से आपकी मैचिंग भी हो रही है, और कैसी ईद मनाते हैं और बाबा से क्या फरमाइश होती है? ईदी बाबा देने में कंजूसी तो नहीं करते? नहीं
نہیں بابا سیدھی لے لیتی ہوں. بابا سیدھی, بابا کا مجھے پتا ہے, بابا جب زیادہ دن گزارتے ہیں نا کراچی میں تو وہ آپ کو بہت یاد کر رہے ہوتے ہیں. مس کرتا ہوں, بہت مس کرتا ہوں. کم تو نہیں یاد کر رہے ہوتے مجھے؟ نہیں زیادہ کرتا ہوں. یعنی کم تو نہیں کرتا. چاکلیٹ صاحب آتے ہی نہیں ہے میرے لیے. کیا نہیں رہا, کیا نہیں رہا؟ چاکلیٹ ان کی مما نے منع کرا ہوا ہے. ان کے نا ابھی بھی تھوڑا گلے میں پرابلم ہے, تھوڑا موسم چینج ہو رہا ہے لاہور میں. اب بابا آئیں گے نا تو چاکلیٹس میں آپ کے لیے بھجواؤں گا, صحیح ہے؟ تو یہ بتائیے کہ عید پہ آپ کا کیا روٹین ہوتا ہے؟ کیا مما کے ساتھ جاتی ہیں؟ بابا تو کہہ رہے ہیں میں تو اتنا جاتا ہوں. خالہ کے گھر چلی جاتی ہوں. خالہ کے گھر جاتی ہیں؟ فاطمہ تو ہر جگہ پہ شادی ہے تو جانا ہے, کسی کی ڈھولک ہے, کسی نے انوائٹ نہیں بھی کیا تو کہے گی مما وہ نیبر کے لیے وہ کارڈ بھیجا ہے کیا ان کی, ہمیں مجھے ڈھولک بجانا ہے. تو فاطمہ تو ہر جگہ پہ جانے کے لیے آگے. اچھا فاطمہ مما پہ گئی ہے, سوشل ہے میرے پہ, مجھ پہ. بڑی بیٹی جو ہے وہ بابا پہ ہے, وہ موڈ سوئنگز پتہ ہی نہیں چلتا, ایک دم سے اتنی خوش ہوگی تو ایک دم سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جی موڈ آف ہے. تو ان کا بابا کا بھی یہی ہے. یہ دونوں جو ہے نا میری اب بیٹے بن گئے. مجھے کوئی بھی کام ہوتا ہے, جیسے تراویاں ہوتی تھی تو میں پانی کی بوتل, بھائی فاطمہ پانی کی بوتل جلدی سے, بیچاری پانی کی بوتل رکھنا وہاں تراوی کے درمیان پینی پڑتے تھا پانی. یا یہاں جانا, یا میرا والیٹ کہاں ہے, تو خدیجہ ویڈیو بناتا ہوں یوٹیوب پہ, تو وہ میری بیٹی جو ہے بڑی, وہ سب لگاتی ہے کیمرے شیمرے. تو اس طرح اسامہ صاحب تو آپ کو پتہ ہی ہے. جی ہم اسامہ سے بات بھی کریں گے اور دیکھیں گے وہ وہاں کیسے عید مناتے ہیں. آپ لوگوں کو آبویسلی بہت مس کرتا ہوگا. بھابھی تھوڑی سی شروعات پہ آتے ہیں. جب آپ کی شادی ہو رہی تھی اس وقت آپ کو اس بات کا اندازہ تھا کہ واٹ یو آر گیٹنگ یور سیلف انٹو؟ ایک کرکٹر سے شادی ہونا تو آبویسلی کرکٹ تو باسط بھائی اس وقت تک چھوڑ ہی چکے تھے, لیکن وہ ریلیشن کبھی ختم نہیں ہوتا کھیل سے. تو اپنی شادی کا بتائیں. شادی کا ایسا ہے کہ بس بہت جلد فیصلہ ہوا. میری 2 بہنوں کی شادی تھی اور یہ شادی میں آئے تھے, تو انہوں نے میرے ابو سے کہا کہ چودھری صاحب آپ شادی, مطلب کچھ مہینے پہلے پیرنٹس سے بات ہوئی, اور اسپیشلی میرے ابو سے ہی ڈائریکٹلی بات ہوئی, چودھری صاحب کہتے تھے ان کو. تو ابو تو آلریڈی ان کے فین تھے, وہ اتنے خوش کہ ان کے لیے تو فخر تھا, مطلب ان کے کہ باسط علی میرا داماد بنے گا, اور وہ بہت ہی مطلب پراؤڈ فیل کر رہے تھے کہ پھولے نہیں سمانا اس طرح سے. تو لیکن مجھے کرکٹ سے کوئی زیادہ وہ انٹرسٹ نہیں. یہی میں پوچھ رہا تھا کہ کیا آپ کو بھی وہ ایکسائٹمنٹ تھی کہ کرکٹر سے شادی ہو رہی ہے, یا آپ کو لگا کہ پتہ نہیں یہ لوگ کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ ہاں نہیں, وہ ایک میری چھوٹی بہن نا, وہ کرکٹ کھیلتی تھی, تو وہ ایسے ہی مطلب نہیں کھیل پائی آگے, لیکن وہ اسکول لیول پہ کھیلتی تھی. یہاں چوٹیں لگی ہوئی ہیں, یہ وہ ایک مائی منڈا ٹائپ کی وہ تھی, تو اس کی وہ بڑے پوسٹرز اور جو تھی نا وہ لگاتی تھی, اور میچ کافی اسٹیڈیم میں ہوتا تھا تو وہ بھی باسط بھائی کے پوسٹر لے کے جانا ہے, اور وہ فالو کرتی تھی. تو اس کے بعد پھر ان سے بات ہوئی ایک آدھی دفعہ کہ اس کو ویمن ٹیم میں مطلب انہوں نے کہا کہ سلیکٹ کروانا ہے, بٹ پھر وہ نہیں ہو پایا. لیکن شادی کا سلسلہ بس بہت شارٹلی ہوا, جو کہ پیرنٹس چاہ رہے تھے کہ 2 بہنوں کے ساتھ میری بھی, ہم تینوں کی ایک ساتھ شادی ہو, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ نہیں مجھے بہت سادہ سمپل شادی کرنی, جسٹ گھر کے لوگ ہونے چاہیے. ہماری شادی جسٹ گھر کے اندر سٹنگ ایریا میں اور بہت آرام سے, لیکن فنکشن ٹھیک ٹھاک. انہوں نے مہندیوں پہ ڈانس کیے تھے, جو تیل مائیوں مہندی وہ ابھی تک بھی جو ہے ان کا, اور ان کو تو پکڑ کے بٹھانا پڑ رہا تھا کہ بس کرے باسط علی صاحب آپ کی شادی یا بیٹھ جائے. لیکن بہت انجوائے کیا انہوں نے, اور سب نے, موسٹلی میرے پیرنٹس زندہ تھے اس وقت. اور بس شادی کے 2 سال بعد ابو کی ڈیتھ ہو گئی, پھر شادی کے اگلے 3 سال بعد امی کی ڈیتھ ہو گئی. تو بس بہت جلدی ان کے ساتھ ٹائم نہیں ملا کہ وہ اس خوشی کو سیلیبریٹ کرتے. اب یہ بتائیں 2 لوگوں کی شادی ہوتی ہے تو 2 فیملیز ہی ہماری ایک فیملیز ہوتی ہے نا, جن کے ہمیں ہر بات کو ڈسکس کرنا پڑتا ہے, گھر کے معاملات, سسرال کے, میکے کے, یا کوئی بات کرنے کا بہانہ ہوتا ہے. جب آپ اسٹرکٹلی کہہ دیں کہ بس میرے گھر کی بات مجھ سے نہیں کبھی بتانا, تو جب انہوں نے اپنے ہی گھر کی بات کی, جیسے میں جاتی تھی تو کہنا کہ جو بھی وہاں کو بات ہو نا بیگم صاحب مجھ سے آ کے ڈسکس مت کرو. لیڈیز کی بہت عادت ہوتی ہے باتیں کرنے کی, یار میں بہت پاگل ہو جاتا ہوں. یہ سیدھی سی بات ہے. ابھی میری بڑی بیٹی, اس نے بولنا ہوتا نا بابا میں نے جانا ہے کچھ چیز لینے کے لیے, تو میں بولتا ہوں بھائی اگر آپ کی مما ساتھ جا رہی ہے تو پھر میں نہیں جاؤں گا. یار ایک چیز لینی ہوتی ہے, کوئی 2 گھنٹے لگتے ہیں. تو اچھا یہ کیا شاپنگ واپنگ پہ جانا؟ میں نہیں جاتا ہوں, میں اپنی بیٹی کے ساتھ خود جاتا ہوں. یہ جاتے ہیں تو یہ بس یہ بھی لے لو, یہ بھی, یہ بس جو کہ ہم ایسے نارملی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, کہ مطلب کہ ان کو لگتا ہے شاید پسند ہے بس لے لو. اچھا تم تو اتنی دیر سے خاموش ہو, مما بابا کے بیچ میں جو پھنسی ہوئی ہو, تو یہ تم یہ بتاؤ کہ مما یہ ہمارا ایک بڑا, یہ پوچھو یہ مما پہ گئی ہے بابا پہ گئی ہے, یہ تو بولے گی بابا, یہ آپ نے ارے واہ بھائی پہ گئی ہو,
बिल्कुल। इसकी क्वालिटी पता क्या है, मम्मा साथ होंगी तो मम्मा पे गई हूँ, बाबा साथ होंगे बाबा पे गई हूँ। स्मार्ट। कौन सी क्लास में हो तुम? 4 और अब 5 में चली जाओगी, तो अभी तुम्हारे फाइनल एग्जाम भी होने वाले और होंगे। हो गए हो गए? कल रिजल्ट डे। अच्छा, तुम्हारे ईद के बाद रिजल्ट है, वेरी नाइस। अच्छा ये तो सुनो, इनके दोस्त कौन कौन है? नबील वो नहीं अच्छा, है? हाँ, बुलबुले की टीम बड़ी पसंद है। हाँ, अच्छा वो अपना सुहेल साहब, क्या नाम है उनका? महमूद साहब। महमूद साहब, उनसे मोमो बातें करती है ये। हाँ। नसीम शाह, सही है, बाबर आजम, रिजवान स्पेशली अभी बीमार थी, दुआ करी उन्होंने। अच्छा, नसीम शाह को तो बोलती है आप बॉलिंग अच्छी नहीं करते। नाज़रीन, इस वक्त बासित भाई और उनकी फैमिली के साथ हम बासित भाई के घर पे मौजूद हैं और बड़ी बड़ी मज़े की बातें हो रही हैं। भाभी से हम शिकायतें भी सुन रहे हैं और इस पर मजीद बात करेंगे ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स रूम। और ईद का मौका है और बासित भाई और उनकी फैमिली के साथ यहाँ भाभी भी हमारे साथ हैं, प्यारी फातिमा भी हमारे साथ है और बड़ी मज़े की बातें हो रही हैं। भाभी, ये हमारे शो में कहते थे कि मेरी ना कभी बीवी से लड़ाई होती है, ना कभी मैं कोई ऐसी बात होती है, ना वो मेरे साथ किसी चीज़ पे। आप बोलते थे कि आपकी वाइफ क्या ये प्रोग्राम आपका देखती है? नहीं, वो तो वो हो गया। नहीं, मेरी लड़ाई नहीं होती। अच्छा, लड़ाई नहीं होती। मेरी हर चीज़, मैं होटल की कोई चीज़ नहीं करता, मेरी हर चीज़, चाहे वो इंजीर हो, चाहे बादाम हो, चाहे गुड़ हो, चाहे चीनी हो, मैं घर से लाता हूँ। नहीं, वो बातें नहीं कर रहा मैं कह रहा हूँ जो बेगम के हवाले से आप दूसरी बातें बता रहे हैं, वो तो मैं मान ली। बेगम के हवाले से बात थी ना, मेरी लड़ाई नहीं होती, मैं कभी गुस्सा नहीं करता और बेगम मुझे मनाती हैं। तो ये बताइए मुझे, पहले आपने बोला मैं रिकॉर्डिंग निकाल के दिखाऊंगा। मैंने कहा मनाना नहीं, मेरी सिर्फ एक बात पे आर्गुमेंट होती है कि मैं कहता हूँ मेरे बच्चों को जो चीज चाहिए उन्हें ना नहीं करना। बाकी जो ये मैंने बाकी में लड़ाई नहीं होती है। लेकिन ये बताएं कि आर्गुमेंट होती है आपकी दोनों की? ये तो 1 मिनट बात कर नहीं सकते, बात आती नहीं है इनको बस ऐसा होता है कि नमाज पढ़ने जा रहे, ऑर्डर वहां दरवाजे के पास करते हुए जाना है। आधी बात समझ जाती आती क्या, और अगर गुस्से में दरवाजा पटाख से जाएगा, पता चलेगा वो गुस्से में गए हैं। और मतलब कोई अल्फाज नहीं हम इस्तेमाल करते। और जब मूड किसी बात का ख़राब हुआ है तो दरवाजे की आवाज़ आती है, जी ज़ोर से दरवाज़ा बंद करके गए, तो मुझे पता होता है। और मैं भी ऐसी नहीं कि मैं मुंह बना लूं। फजर में भी होता क्या? मैं फिर क्या करती नॉर्मली होता है ये जब इनकी कोई डिमांड होती है और फलां, और जैसे हम अगर कह दें तो बस वो कोई ऐसा। मेरी ना एक चीज़ है शुरू से, पंचुअलिटी, तो क्रिकेट की वजह से मैं कोई चीज़ रखता हूँ ना अपनी, तो मुझे पता होती है मेरी चीज़ यहाँ पे। अगर मुझे नहीं मिली होती, मेरी बीवी होती, वो मैंने रखी, मुझे याद नहीं आ रही, बस फिर मुझे यार वो चीज़ चाहिए होती है। अच्छा, वो 2 साल पहले की चीज़। अभी मैं एहतिकाफ की बात बता रहा हूँ। हमारे एक बुजुर्ग हैं, उनकी कमर में दर्द था ना, तो मैं बेल्ट कराची से अभी लेकर आया था, तो मैंने बोला बेगम साहब वो बेल्ट थी, तो बोलती मैंने कहीं रखी, याद नहीं आ रही। मैंने बोला दे दो, वो बुजुर्ग हैं एहतिकाफ में, उनकी बहुत प्रॉब्लम है, तो बोलती अच्छा मैं सुबह दे दूँगी। तो मैंने बोला सुबह फजर में, मैंने बोला तो मुझे अभी थोड़ी दोपहर में दूंगी। नहीं तो वो ये डायमंड्स लगे हुए थे क्या उसके? नहीं, वो एक्चुअली वो बुजुर्ग हैं, ज्यादा एज है थोड़ा। अच्छा, वो मतलब ये कह रहे हैं, बस ये होता है कि चीज फौरी चाहिए। मैंने नोट किया बासित भाई ना छोटी छोटी चीजों पे थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं, तो वो इस वजह से उनको होता है कि मैंने मांगा है टाइम टू टाइम मुझे मेरी वो चीजें मिल जाए। कभी बड़ी लड़ाई करने का और बहुत दिन, क्योंकि मुझे पता है कि इन्होंने अगर एक दिन मुंह बनाया है तो खदीजा बेटा मम्मा से बोल चाय चाहिए, फातिमा मम्मा से चाय बनवा दे, तो मैं डायरेक्ट साथ आके खड़ी होती, मैं कहती मुझे बताएं बच्चों क्यों ला रहे हैं चाय, मैंने बनानी तो बच्चों क्यों कह रहे हैं मुझे बताएं, तो डर जाते एकदम। लेकिन अब तो शादी के 24 साल बाद आप ये तो कह सकती हैं कि बासित भाई में बहुत फर्क आया कि मुझे दिख रहा है। जी, हमें लाहौर आना इसलिए था कि चेंज लाने के लिए, और जिसको कहते हैं ना हिजरत करना, और हिजरत में बरकत है, और ये कोई बहुत आसानी से फैसला नहीं हुआ था। ये मैंने अपने कुरान टीचर्स से बातें की, उनसे डिस्कस किया, फिर उनसे मशवरा करने के बाद अम्मी से बात की, सिस्टर इन लॉ है अजरा, इनसे बड़ी, उनसे बात की। ऐसा ना कल को कहें कि जो आयशा जो है वो हमारे बेटे को लाहौर लेगी, क्योंकि मेरे मेके यहाँ पर है। लेकिन जो वहाँ की एक लाइफ थी ना, जो 1 साल के बाद 18 ईयर्स, जो 19 साल हम वहाँ पे रहे हैं, वो बहुत ऐसे थे कि डिसबैलेंस लाइफ थी। कोई उसमें ट्रैक नहीं है, कोई समझ नहीं है कि किस तरफ जाना है, क्या करना है, कल क्या होगा, पीछे क्या हो गया, कुछ नहीं समझ नहीं आ रहा ना। कहते हैं ये मुझे अभी पता है कि कल लेकिन मैं एक बात बताऊं, मुझे आज आप बहुत लंबा टाइम स्क्रीन ये तो एडमिट करें, क्या आपकी जिंदगी में
بہت ساری اسٹیبلٹی بھابھی کی وجہ سے آئی. وہ تو میں بولتا ہوں, میں تو ٹی وی پہ ہی بولتا ہوں. ایک دفعہ یہ وہاں مطلب کہ میں جب ہوتا نہیں تھا, جب کوچنگ اس میں تھا, تو میرے بیٹے کو, بیٹی کو, خدیجہ کو, فاطمہ کو, سب سارا لک آفٹر یہی کرتی تھی. بالکل ایسے. وہ تو میں آپ سے بھی بولتا ہوں, لیکن وہ نہیں. ان سے یہ پوچھیں کہ میری جو بڑی بیٹی تھی نا خدیجہ, اس کی فرمائش تھی لاہور آنے کی. اس نے اپنی دادی کو بولا تھا. یہ تو ابھی کہہ رہی ہے نا کہ مطلب یہ ان کو پتا ہے نا, بس ان کو اتنا ہی پتا ہے. اور میری بیٹی نے ریزن پتہ کیا دیا کہ کراچی میں بارش نہیں ہوتی, لاہور میں بارشیں ہوتی. میری کزنیں وہاں پہ, چلو امی کا حکم تھا تو میں نے سر نیچے کرا کہ امی کا حکم تھا. وہ امی کا حکم. اور جب ہم آئے نا لاہور, جب آئے کوئی 15-20 دن ہوئے, تو پتہ چلا کراچی میں اتنی بارشیں ہوئی ہیں کہ ڈیفینس میں بھی پانی جمع ہو گیا. یاد ہے آپ کو؟ جی بالکل یاد ہے. اور میری بیٹیوں ہے بابا وہاں پہ بھی بارش ہوئی. اب تو سنا وہاں پہ بھی بہت تیز بارش ہوئی ہے, بہت زیادہ ہوئی ہے. تو میں نے بیٹا ہم لوگ آئے تو بارش ہوئی ہے نا. اچھا باسط بھائی, جب آپ ٹیم میں آئے, پاکستان ٹیم میں آئے, تو آبویسلی آپ جس وقت آئے اس وقت جاوید میاداد, سلیم ملک, بڑے بڑے نام, اور آپ نے آتے ہی اپنی جگہ بنا لی. تو کبھی کبھی آپ کو وہ فیلنگ نہیں آتی کہ میں بہت کچھ کر سکتا تھا, کر نہیں پایا؟ وہ ایک دکھ رہتا ہے؟ نہیں, مجھے کبھی بھی نہیں. مجھے صرف ایک دکھ رہتا ہے کہ جب میں نے کرکٹ چھوڑی تھی تو میرے والد صاحب مرحوم, اللہ انہیں جنت میں جگہ دے, انہوں نے بہت زیادہ فیل کیا تھا. میرے سامنے نہیں, دکھ ہوا انہیں دکھ اتنا ہوا تھا کہ وہ میرے سامنے بالکل صحیح رہتے تھے کہ توتلے بالکل صحیح فیصلہ ہے تیرا. لیکن بعد میں مجھے ریئلائز ہوا کہ جب میں ان کے دوستوں سے ملا نا ان کی ڈیتھ کے بعد, تو بولتے یار صبح جب فجر کے بعد واک کرتے تھے نا, وہ بولتے تھے یار کہ میرے توتلے نے کرکٹ چھوڑ دیا, اب دل نہیں چاہتا دیکھنے کا. بعد میں مجھے بہت وہ ہوا کہ میرے والد صاحب نے بہت زیادہ دکھ ہوا انہیں. اچھا ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ بڑے جارحانہ پلیئرز, اور وہ آپ کو بہت سارے لوگوں کو شاید یہ معلوم نہ ہو کہ جو آپ کی 1993 کی اننگز ہے وہ اس وقت کی سیکنڈ فاسٹسٹ 100 تھی آفٹر اظہر الدین. تو وہ اس وقت میں تو ظاہر سی بات ہے آپ کو بڑا لوگ اس چیز پہ بڑا ایڈمائر کرتے ہوں گے. جی بات دیکھو, حقیقت کیا ہے پتہ ہے, آج کل جو کرکٹ ہو رہی ہے نا, مطلب پاور ہیٹر جملہ سن کے میں پاگل ہو گیا ہوں. یار سچن ٹنڈولکر کون سا پاور ہیٹر ہے, بابر اعظم یا وراٹ کوہلی کون سا پاور ہیٹر ہے؟ تو یہ ایک دو ہیں پاور ہیٹر جس کی وجہ سے آپ پوری ٹیموں کو بول دیتے ہیں پاور ہیٹر چاہیے. ٹائمر تو ہوں, آپ ٹائمر تو اچھے بنے. لیکن بھابھی زون آؤٹ کر رہی ہیں, کرکٹ کی بات ہو رہی ہے, بھابھی بور ہو جاتی ہے, ان کا شروع ہو گیا. بھابھی سوری, یہ تو رہے گا نا باسط بھائی کے ساتھ تھوڑا بیچاری. اب تو جب میں ہم لوگ سو رہے ہوتے ہیں یہاں پروگرام. اچھا اب ایک اور بھی پارٹ ہے ان کی زندگی کا, باسط علی ایز یوٹیوبر. جی بالکل. اور وہ تو آپ کو اور زیادہ ہوتا ہوگا, یہ کیا ٹیبل کرسی لگا کے آوازیں تو ویسے ہی آ رہی ہوتی ہیں, ہم دیکھنا پسند نہیں کرتے, بس ہم لائک کرتے ہیں. جب ہم پروگرامز دیکھتے ہیں تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنا ووٹ ڈالنا ہے. تو باقی یہ کہ ماشاءاللہ بہت اچھا بولتے ہیں, اور جب ہم دیکھتے ہیں اتنے سارے ان کے فینز ہیں, اور میں کبھی یہ نہیں چیک کرتی لڑکیاں زیادہ یا لڑکے, لیکن یہ ہماری قسمت میں لڑکے ہی زیادہ ہوتے ہیں. کیوں آپ اپنی بات کیوں کر رہے ہو, میری بات کرو یار. اسپورٹس میں اسپورٹس کے فین زیادہ لڑکے ہی ہیں. نہیں دنیا میں لیڈیز بھی ہوتی ہیں. لڑکیاں, فاطمہ بولی, فاطمہ بابا کی وجہ سے ہو یا ویسے کرکٹ پسند ہے؟ بابا کی وجہ سے. اچھا اب ہم فاطمہ کیا کرنے جا رہے ہیں, ہم کر رہے ہیں ریپڈ فائر. مما سے پہلے سوال پوچھوں گا, پھر بابا سے پوچھوں گا, ڈیسائیڈ فاطمہ کرے گی کہ کون جیتا. تو بھائی بڑا نیوٹرل سوال سے پہلے چوری ہماری جج ہمارا اتنا باعث ہو گیا, یہ مما کی سائیڈ لیتی ہے. اچھا بھابھی آپ سے سوال کروں گا, اور ظاہر ہے باسط بھائی ریلیٹڈ زیادہ ہوں گے, تو آر یو ریڈی؟ اچھا قومی ٹیم میں اس وقت باسط بھائی کا فیوریٹ پلیئر کون ہے؟ ابھی شاہین افریدی, ابھی جو ریسنٹلی جو چل رہے ہیں. اچھا بابر اعظم. باسط بھائی جی بتائیں کون سا ہے میرا فیوریٹ اس وقت؟ کس سینس میں؟ کرنٹ ٹیم میں فیوریٹ پلیئر جو بھی آپ کمپلیٹ کرکٹ وائز یا کرکٹ وائز؟ بابر اعظم. ٹھیک ہے, میری بیٹی سے پوچھ لیتے. نسیم شاہ. نہیں وہ تو تمہارا فیوریٹ ہے نا, یہ تو نہیں بابر اعظم کہہ رہے نا. اچھا بھابھی دوسرا ہے, کھانے میں باسط بھائی کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ اب تو کچھ بھی.
اب تو کچھ بھی ہاں سب نارمل, کوئی ایسا ہائی فائی کچھ نہیں, نارمل. واہ دال ہے تو امیج بنائی ہوئی آپ نے. بریانی نہیں پسند, آپ بریانی کھاتے رہتے ہیں. ہاں میری بیٹی تو لیکن ہاں تھوڑا یہ کہتے تھے یار کوفتے کافی دن کوفتے میں کہنے والا تھا. اب میں اتنا باسط بھائی کے ساتھ رہنے لگا ہوں کہ یہ میرے پاس یہ نالج کیوں ہے. یا پھر بریانی ان کو پسند یہاں ہے. بھی بریانی, ارے لاہور کی بریانی باسط بھائی. نہیں ہم میری کراچی والی بنا. اچھا ہاں آپ تو کراچی والی بناتی نا. گھر کا باس کون ہے, بجٹ کا یا ویسے اوور آل گھر میں کس کی چلتی ہے؟ کیونکہ ساری چیزیں مجھے ہینڈل کرنی ہوتی ہیں, اور جب ایک کبھی کبھی ہمارا تھوڑا سا وہ آرگیو ہوتا ہے کہ اب انہوں نے ایک مجھے بس پیمنٹ دے دی کہ بس مہینے کا خرچہ ہے, صحیح ہے. اب وہ اگر وہ کم ہے تو میں بتا دیتی ہوں کہ میاں صاحب وہ بس اب ختم ہو گئے نا, اس میں سے کہیں گے یار وہ 20,000 دینا, یار 25,000 دینا. میں کہتی میاں صاحب جو ہمیں دے دی اس میں سے کیوں مانگ رہے, نہیں وہ میں آپ کو دے دوں گا. اچھا جب ہم کہتے ہیں یہ پوچھو دیا ہے کہ جو لیتا ہوں دیتا ہوں یا نہیں, دیتے ہیں واپس دیتے ہیں. لیکن اب جب کہہ دیا کہ وہ اور پیسے چاہیے, کبھی جیسے بل زیادہ آ گئے, آپ کو پتا ہے الیکٹریسٹی کے کتنے بلز, ابھی تو گیس کے بھی بہت زیادہ بلز آئے تھے, تو کہیں گے وہ جو دیے تو تھے. تو میں نے کہا کیا وہ پڑھے ہوئے ہیں جو دیے تھے؟ تو اب میری 1-2 منتھ تو پوری لسٹ دکھائی, میں نے نہیں مانا, میں نے پورا لیٹر لکھ کے رکھا. ابھی نے ریپڈ فائر میں بھی کہانی سنا دی اس کا. زیادہ بولتا. پسندیدہ سنگر کون ہے میرا؟ باسط بھائی کا. بھائی بس بتائیں. میں نے ابھی تو کافی سالوں سے میں تو میڈیا سے بھی دور اور سنگر اور کچھ بھی نہیں, ہاں نعتیں کہہ سکتے ہیں آپ, لیکن یہ علی حیدر کو سنتے تھے. علی حیدر پہلے علی حیدر اور سجاد علی اور سوری میں علی حیدر, سجاد علی اور نصرت فتح, ابرار الحق. بیچ میں فاطمہ بھی ایڈ کرتی جا رہی ہے جو اس کو پتا ہے, جو بابا کے منہ سے نکل جاتا نا کبھی گانا تو سن لیتی ہے. اچھا بھابھی آپ کا نمبر کس نام سے سیو ہے؟ کبھی میں نے ایسے کوئی بیل, ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ ہوم سویٹ ہوم یا سویٹ ہوم کے نام سے دیکھا, تو میں نے کہا ہے یہ کون سی کال ہے, کس کی ہے؟ میں نے فوراً آپ کے نمبر پہ بیل کر کے دیکھا, میں کہا یہ تو میرا ہے. میں نے کہا امی کا بھی ہو سکتا ہے. آخری سوال یہ کہ باسط بھائی کنجوسی کرتے ہیں آپ کو کچھ دلانے میں یا نہیں؟ کبھی نہیں. ارے چلے ویری گڈ, دیٹ از یہ کہتے ہیں کہ جو بھی پسند ہے بس لے لیا کرو, بس ٹائم نہیں لگاؤ, پیسے لے لو. نہیں مطلب چیز پسند آئی لے لو, کیونکہ میرے والد نے, میرے بڑے بھائی مرحوم نے میرے ساتھ جس طرح پالا نا, مجھے پسند ہے لے لو. میں بھی اپنے بچوں کو یہ بولتا ہوں. ٹھیک ہے بھابھی, بہت زبردست. کچھ چیزوں میں آپ نے تھوڑا سا سوچا کیونکہ اس میں تھوڑا وقت بھی گزر چکا ہے, اسٹوری بھی بنائی, اتنے سالوں کی اسٹوری. اب باسط بھائی آپ کی باری ہے. فاطمہ سن رہی ہو نا, دونوں کا سن کے پھر فیصلہ تم نے کرنا ہے. آپ جج ہیں. جج ہیں اور آنیسٹلی, صحیح ہے نا؟ ٹھیک ہے. باسط علی کیا بہتر ہے, بیٹسمین یا کوچ؟ کوچ. باسط علی ایز بیٹسمین اور بھی بہت کچھ کر سکتا تھا, بہت زیادہ کر سکتا تھا اگر موقع ملتا. نہیں موقع ملے, اگر گروپنگ نہیں ہوتی تو بالکل. وہ اس میں نا پاکستان کا بڑا نقصان ہوا. باسط علی کو ایز کوچ صحیح استعمال نہیں کیا گیا. میں نے جہاں پہ کوچنگ کری وہاں پہ تو الحمدللہ پروف بھی کیا, رزلٹ بھی دیے, اور جہاں پہ جانا چاہیے تھا اور جہاں پہ لگا وہاں پہ 1-2 شخص ایسے تھے جو ان کی ایگو پرابلم آ گئی. وہ چاہتے تھے کہ شاید وہ انگلینڈ سے زیادہ کچھ سیکھ کر آئیں یا زیادہ جانتے ہیں. وہ انگلینڈ سسٹم یہاں لانا چاہ رہے تھے, وہ صحیح نہیں ہوا, اس کی وجہ سے پرابلم. انہیں ان کی آئی اچھی نہیں تھی, پلیئر کو جانچتے نہیں تھے کہ اس میں کیا دم ہے, کیا کوالٹی ہے. وہ چاہتے تھے بس اس کو ایسے بنانا ہے, مطلب 100 اوور میں 400 رن بنانے. پچ ہوتی ہے, گھاس والی پچ ہوتی ہے, گیلی پچ ہوتی ہے, اس حساب سے ٹیکل کرنا پڑتا ہے, تو اس وجہ سے نہیں چل پایا. ٹھیک ہے. آپ کرکٹر نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ فٹ بالر. کیا ہوتے؟ فٹ بالر. اور کھیلتے بھی تھے یا ویسے ہی کہہ رہے ہیں؟ کھیلتا تھا. میرے روزانہ جوتے پھٹ جاتے تھے, روزانہ جوتے والد صاحب مرحوم دلواتے تھے نئے شوز, اور اگلے دن وہ پھٹ جاتے تھے. پھر میں نے خریدے ٹو, جو ٹو نہیں ہوتے, پھر وہ 1 مہینہ چلے تھے, کیونکہ میرے پاؤں کا نا تھوڑا سا, اور ویسے بھی فٹ بال کے لیے وہی ہونے چاہیے نا, وہی ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. موجودہ دور کا کوئی ایک ایسا کھلاڑی جس کے ساتھ آپ آج کھیلنا چاہتے ہیں؟ آج کھیلنا چاہتا ہوں مطلب جو ابھی کھیل رہے ہیں ان میں کوئی ایسا کھلاڑی ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ کہتے ہیں میں اس کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہوں؟ وراٹ. او یس. اچھا, ساری زندگی آپ کراچی میں رہے, اب آپ لاہور شفٹ ہو گئے, مشکل سوال, کراچی یا لاہور؟
دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. اگر آپ مجھ سے ریلیجن وائز پوچھیں تو میں بولوں گا لاہور, اور اگر کرکٹ دوست یار کراچی. کراچی. لاہور کے پائے یا کراچی کی بریانی؟ بریانی. اچھا آخری سوال ہے, اب ان دونوں کے بیچ میں ایک اور جواب دے دیتا ہوں. اور دے دیں. میری بیوی کا بنایا ہوا ساگ. ساگ اب جب سے لاہور آئے ہیں ساگ تو بہت فیوریٹ ہو گیا ہے. اچھا, اور وہ پھر گھر کا بنا ہوا دیسی آپ گھی بھی. کوفتے والی بات بھول جائیں گے. کوفتے والی بات بھول جائیں گے. ساگ. اوکے آخری سوال, شادی پسند کیوں ہونی چاہیے؟ پسند کیوں ہونی چاہیے. اور ابھی 24 سال بعد بھی یہی کہیں گے؟ مطلب دیکھو اس ٹائم پہ نہیں پتا تھا فیصلہ کیسا ہوگا, لیکن الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. اور ہم اس ٹائم پہ وہ کرتے ہیں کہ اپنی سوچ اپنے حساب سے, لیکن ہماری جہاں سوچ ختم ہوتی ہے وہاں تو بالکل صحیح. یہ دیکھو نا ماشاءاللہ. آگے پوچھیں کہ کیا اپنے بیٹے کو بھی یہ دیں گے کہ وہ اپنی پسند سے شادی کرے؟ ہاں اس نے انگیجمنٹ کری ہے. انگیجمنٹ ہو گئی نا, تو وہ تو پسند سے ہی ہے. ہاں میں نے شاید آپ کو بتایا نہیں مجھے پتا ہے انگیجمنٹ اس کی ہو گئی ہے اور پسند. مزے کی بات یہ کہ ایک بیٹا ماشاءاللہ ہے ہمارا, تو مجھے یہی لگتا تھا پہلے جب مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اپنی پسند سے کرے گا انگیجمنٹ, یا ہمیں انوالو کیا دونوں فیملیز کو ماشاءاللہ, تو مجھے لگتا تھا کہ مجھے بہت ٹائم لگے گا بہو دیکھنے میں جانے میں, کیونکہ آج کل نہیں سمجھ آتی. موسٹلی میری فرینڈس بڑی پریشان رہتی تھی بچوں کو, یہ موقع ہی نہیں دیا. اپنے باپ پہ گئے نا. تو بلیو کریں جس طرح کی میری سوچ تھی اور اس سے بھی بڑھ کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے خود ہی میرے لیے راستے بنائے. وہ جتنی سویٹ ہے کیوٹ ہے ماشاءاللہ, اتنی ہی وہ سگڑ بھی ہے, جس کو کہ وہ بریانی اور وہ حلیم اور کوفتے وہ سب وہاں امریکہ میں بھی رہ کے بناتے ہیں ماشاءاللہ. اچھا بھائی جلدی سے بتاؤ فاطمہ, فیصلہ کرو کس کا ریپڈ فائر اچھا تھا؟ مما کا. مجھے پتا تھا پہلے سے ہی سوچا ہوا تھا. ویسے ایک چیز ہے, میں ابھی بات کر رہا تھا نا اپنے بیٹے والی, مما خیال رکھتی ہیں تو یہ بھی مما کا خیال رکھ رہی ہے. بیٹے والی بات کر رہا تھا, میں نے کہا باپ پہ گئے نا, تو باپ نے بھی تو 2 دن میں شادی کری, 2 دن میں پسند کر کے شادی کر لی تھی. بالکل صحیح ہے. یہاں لیتے ہیں ایک بریک سے واپس آئیں گے, آپ کی اسامہ سے بھی ملاقات کرائیں گے, اسامہ سے بھی بات کریں گے کہ امریکہ میں وہ کس طرح سے عید منا رہے ہیں. کہیں مت جائیے گا, ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ونس اگین ٹو اسپورٹس روم. اور عید کا موقع ہے, باسط بھائی, بھابھی, فاطمہ ہمارے ساتھ یہاں ہیں. ختیجہ مسنگ ہے کیونکہ ختیجہ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی تو وہ ہمیں جوائن نہیں کر پائیں, لیکن اسامہ امریکہ میں ہے, انڈین ایپلس میں, اور اسامہ سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم اسامہ, آپ کو بہت بہت عید مبارک. السلام علیکم نجیب انکل. بیفور آئی اسٹارٹ میری طرف سے آپ کو, میری فیملی کو اور تمام لوگ جو دیکھ رہے ہیں ان سب کو عید مبارک میں وش کرنا چاہوں گا امریکہ سے. تھوڑا انفارچونیٹ ہے کہ میں آپ لوگوں کو ان پرسن جوائن نہیں کر پایا, but thank you so much for having me join this occasion online. اسامہ پاکستان سے تو بہت ڈفرینٹ عید ہوتی ہے امریکہ میں, تو امریکہ میں کیسے عید مناتے ہو, کیا ایکسپیرینس ہے وہاں کی عید کا؟ پاکستان کی عید کمپیئر ٹو جو امریکہ میں جس طرح عید منائی جاتی ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. آئی تھنک پاکستان میں عید کے اراؤنڈ کافی ایک بڑا کلچر سیٹ کیا گیا ہے, جہاں پہ اب عید سے پہلے اور عید کے بعد بھی کافی سارے ایونٹس ہوتے رہتے ہیں. فیملیز فرینڈ سے ملنا, اچھے بڑے بڑے کھانوں کا انتظام کرنا, ساتھ میں عیدی بھی ملنا, ایک الگ ایڈڈ بونس ہوتا ہے. تو وہ ساری آئی تھنک چیزیں ہیں جو ادھر کافی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. اچھا یہ بتاؤ کہ کیا چیز ہے پاکستان کی جو عید کے موقع پہ مس کرتے ہو؟ جی آئی تھنک پاکستان ایز اے مینشن کافی کیونکہ بہت زیادہ فرق ہے, اور کیونکہ میں نے زندگی کے بہت زیادہ سال پاکستان میں ہی عید منائی ہے, تو وہ ساری جو میری میموریز تھیں کافی زیادہ ان سے میں اٹیچڈ ہوں اور کافی زیادہ مجھے یاد بھی ہیں. ایوری تھنگ فرام صبح کی عید کی نماز پہ جانا, مسجد میں جو گھر کے پیچھے ہوا کرتی تھی بابا کے ساتھ, ادھر سارے اسٹالز وغیرہ لگے ہوتے تھے, کیونکہ ہم اپارٹمنٹ میں رہتے تھے تو سارے نیبرز ادھر دکھتے تھے, ان سے ملنا, گلے ملنا, اور پھر گھر واپس آ کے امی کے ہاتھ کی یا تو بریانی یا پلاؤ بناتا تھا, تو وہ انجوائے کرنا کافی یادگار چیز ہے میرے لیے. تھینک یو اسامہ, ایک بار پھر بہت بہت عید مبارک, اور امید کرتا ہوں خوب پڑھو, ترقی کرو. تھینک یو. جی تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن دس ٹرانسمیشن آئی وڈ سے. اور جانے سے پہلے میں اگین ایک بار سب کو ایک عید مبارک وش کرنا چاہوں گا, اور امید کرتا ہوں کہ ہم سب کی عید کافی اچھی جائے. تو بھابھی بیٹا باہر ہو,
چاہے آپ کو پتا ہے کہ پڑھ رہا ہے, ایک اچھی لائف سیٹ ہے, سب کچھ ہے, بٹ مس تو بہت کرتے ہیں نا, اور ایسے موقعوں پہ تو آپ کو بہت یاد آتا ہے. کوئی ایسا وقت نہیں کہ سوتے اٹھتے بیٹھتے نمازوں میں چلتے پھرتے. اب اپنے بچے بڑے ہوئے ہیں اور جب سے ایک ماں بنی ہوں تو لگتا ہے کہ مائیں جو ہیں وہ کتنی بچوں کے ساتھ اٹیچ رہتی ہیں. بچے آپ کی زندگی میں بزی بھی ہو جائیں, جیسے امی ہیں تو یہ ماشاءاللہ سب سے چھوٹے اور کتنے بڑے بھی ہو گئے ہیں, لیکن امی کے لیے ابھی بھی یہ چھوٹے ہیں. تو بچے جو ہیں وہ ماں کا تو ہر قدم ہر سوچ خیال کام کرتے چلتے پھرتے دعائیں نکلتی ہیں بچوں کے لیے کہ اللہ کی حفاظت میں. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر ذرا سا میں آدھا گھنٹہ بیٹے کو دعا نہیں کی اور یاد نہیں کیا تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ رانگ ہے, کہ میں نے اللہ سے رابطہ کیوں نہیں کیا کہ آپ نے بیٹے کی حفاظت کے لیے. فاطمہ, بھائی کو مس کرتی ہو تم؟ تو مجھے پہلے ہی پتا ہے تم بھائی سے بہت کلوز ہو اور کہتی ہو میں بھائی پہ گیا ہوں, میں بھائی پہ گئی ہوں, تو تمہیں مس کرتی ہو؟ جی بہت کرتی ہوں. اچھا, کیونکہ آبویسلی آپ ہوتے ہیں ساتھ تو کرکٹ کی بات نہ ہو, چلتے چلتے ایک اور بات کر لیں. وہ یہ کہ پہلے پاکستان کرکٹ بورڈ کا مذاق بنتا تھا چیئرمین کون, اب یہ نیا ہو گیا ہے کہ کپتان کون. کیونکہ جب پہلے بابر اعظم کو ہٹایا, ٹھیک ہے وہ اچھی کپتانی نہیں کر رہے تھے, یہ ہم مانتے بھی ہیں, لیکن آپ کو اپنے آپشنز بھی تو دیکھنے ہوتے ہیں. جب آپ ان کو ہٹا رہے ہیں تو غلط ہٹا رہے ہیں. پھر شاہین کو بنایا تو دنیا میں کہاں ہوتا ہے کہ آپ اتنے سے میچز, مٹھی بھر میچز جو ہیں اس کے بعد آپ کپتان بدل دیں. تو یہ دونوں چیزیں غلطی پہ غلطی نہیں ہے. مطلب کیا چاہ رہے ہو, عید والے دن بھی بریکنگ چاہ رہے ہو؟ نہیں, مطلب ایک اب کیونکہ یہ ایک کرنٹ سبجیکٹ. دیکھو عموماً آپ کو یہ پتا ہے نا جملہ میرا, 365 دن میں 300 دن رلاتی ہے, 65 دن ہنساتی ہے. تو یہ جو اشارے نا یہ نہیں ہونے چاہیے. گھوم کے آتے ہیں, کرکٹ پہیے کی طرح گھوم کے آتا ہے. پہلی چیز, جب ذکا اشرف صاحب نے ایک بلنڈر کرا, اس میں 2 ایکس کرکٹر بھی شامل تھے اس فیصلے میں نا, شاہین کو کپتان بنانے میں. تو اس وقت تو کوئی جملہ سننے کو نہیں آیا کہ بابر ہماری ریڈ لائن ہے. پہلے تو سمجھ میں آ رہا تھا, سنائی دے رہا تھا, کیونکہ شاہین کپتان بنا. اب جب شاہین ہٹ رہا ہے تو ان کے سسر صاحب تو خوب سیاست کر رہے ہیں. لیکن وہ تو ابھی آ کے اپنا سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ میں تو شاہین کو بولنا بہت آسان ہے, بولنا بہت آسان ہے. تو ابھی رضوان کے لیے بولے نا کہ رضوان کو کپتان بنانا چاہیے تھا, بابر کو نہیں بنانا چاہیے تھا. وہ تو یہ بول رہے ہیں کہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ شاہین کو ہٹایا ہی غلط ہے. تو کیا بنایا صحیح تھا؟ اصل میں لوگ سوال نہیں کرتے. تو جو آپ نے بھی بات کری کہ چیئرمین جس طرح چینج ہو رہے ہیں, کپتان کا بھی چانس ہے. 2 مہینے بعد ورلڈ کپ ہے. اگر بابر ابھی بھی کپتانی نہ سیکھ پائے تو باسط علی کو تو بہت تکلیف ہوگی, کیونکہ اس نے سب کے چہرے دیکھ لیے ہیں ان 5 مہینوں میں نا, کہ کس نے کیا کیا ان کے ساتھ. تو بہترین ہے کہ پاکستان کی ٹیم بنائے, سوچ پاکستان کی رکھے. جو اس کے شولڈر پہ بیٹھ کے پہلے بھولتے تھے نا کہ یار ہماری پرفارمنس نہیں ہے, بابر کی پرفارمنس ہے, بابر سنبھال لے گا. اب یہ نہیں کرنا, اس ملک کی ٹیم بناؤ, پاکستان کی ٹیم بناؤ. میرا یہ مشورہ. بالکل صحیح ہے. بھابھی چلتے چلتے آپ سے اتنی مزے کی باتیں ہوئی, چلتے چلتے کچھ آپ آج اس موقع پہ باسط بھائی کو کہنا چاہیں گی؟ جی میں بالکل کہنا چاہوں گی کہ جو میرے آئیڈیل تھے وہ اب یہ 5 سال جو ہیں, جو میں نے دعائیں مانگی, اور میں اللہ کے بہت شکر گزار ہوں کہ میں جہاں دیکھنا چاہتی تھی آج میں ان کو وہاں دیکھ رہی ہوں الحمدللہ. ایک پرسکون لائف, اللہ سے رابطہ. اور جب یہ کراچی جاتے ہیں تو اکثر میری فرینڈس پوچھتی ہیں کہ آپ بور ہو رہی ہوں گی بھائی یہ میں مس کرتی ہیں کہ نہیں. تو میں نے کہا میں اس وقت مس کرتی ہوں جب اذان کی آواز آتی ہے, نماز کی جماعت کی آواز, قریب ہے مسجد تو جماعت کی آواز آتی ہے, تو اس وقت مجھے ان کو 5 ٹائم تو میں ہر وقت بہت ہی مس کرتی ہوں کہ نماز کے لیے جا رہے ہوتے ہیں وہ, تو اداسی ہوتی ہے. اور یہ بہت آسانی سے نہیں یہ معاملہ یہاں تک آیا جب کہ جنید جمشید بھائی تھے اور انہوں نے میری بات کرائی تھی. زمزمہ پہ کوئی ان کی افطاری تھی, تو ان کو پتا تھا کہ میں ان کو بہت لائک کرتی ہوں, تو انہوں نے میری بات کرائی کہ دیکھو میں کس سے بات کروا رہا ہوں. تو میں نے کہا جی. جیسے ہی انہوں نے فون دیا ان کو تو مجھے پتا چل گیا. میں کہا ہاں جی جنید بھائی کیسے ہیں آپ؟ تو کہتے ہاں میری بہن کیسی ہو؟ تو میں نے کہا جنید بھائی ایک ریکویسٹ کرنی. تو کہتے ہیں کیا؟ تو میں نے کہا کہ آپ ان کے شولڈر پہ بھی ہاتھ رکھیں کہ یہ بھی تھوڑا دین کو فالو کریں, نمازوں کی طرف آئے. میری بہت دلی تمنا ہے کہ یہ ریگولر نمازیں پڑھے. تو کہتے ہیں میری بہن تم نے کہا ہے کہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھو, یہ میں اسے سینے ہی لگا لیتا ہوں. تو یاد ہے آپ کو؟
اور وہ بات کے بعد سعید بھی بہت آتا تھا ہمارے کراچی میں. اور اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے ان کا نمبر دیا, اور میری اکثر, ان کو پتا بھی نہیں ہوگا, میری اکثر ان سے اتنی اچھی بات ہوتی تھی, اور بہت لمبی باتیں, میں ان کی شکایتیں لگاتی تھی تو اتنا پگلی کیا تو اتنا پیچھا کرتی ہے اپنے میاں کا. لیکن اب وہ بدلاؤ آیا ہے, اور اب میں دیکھتا ہوں یہ ہم پروگرام کے بیچ میں پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ اتنا لیٹ ہو رہا ہے اور ٹرانسمیشن چل رہی ہے تو میں نماز کب پڑھوں گا, تو وہ بڑا اچھا ماشاءاللہ. یہ اللہ کی بہت کرم نوازی ہوتی ہے, اور یہ جب اللہ سے رابطہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں تک پہنچاتے ہیں. اور سب سے ایک آخری بات میں بڑی کہنا چاہوں گی کہ اگر ہمارے پاس صحت اور رات کی نیند اور سکون ہے نا, تو ہم دنیا کے امیر ترین لوگوں میں ہیں. اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو میرے حال میں کچھ بھی نہیں. واہ, اسٹینڈرڈ اور یہ بہت اچھی بات کی ہے بھابھی, بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. آپ زیادہ ٹی وی پہ نہیں آتی, آپ کہیں اس طرح سے اتنی باتیں نہیں کرتی اسکرین پہ بیٹھ کے, بہت بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ. تھینک یو سو مچ. فاطمہ بہت پیاری ہیں آپ, اور اسی طرح سے رہیے گا ہمیشہ, اور اچھی پڑھائی کیجیے گا. تھینک یو. ٹھیک ہے, عید مبارک ایک بار پھر آپ کو. باسط بھائی تھینک یو. انشاءاللہ آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی, ورلڈ کپ آنے والا ہے, پھر سے وہی ہماری روٹین شروع ہو جائے گی. تھینک یو. جو میری بیوی نے آپ کو نصیحت کری ہے نا, جو باتیں بتائی ہیں, بھابھی پہ بھی امپلیمنٹ کیجیے. تھینک یو. ناظرین, باسط بھائی اور فیملی آج عید کے ہمارے اسپیشل ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ تھے. امید کرتا ہوں پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.